Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज पूरी दुनिया में आलमी यौम तर्जुमा यानी वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको हमसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बहसियत पाकिस्तानी हमारी जो मजहबी किताब है वो अरबी में है और हमें अरबी आती नहीं, और हम उसको ट्रांसलेशन में ही समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत दी हैं, जो अहकामात दिए हैं, वो क्या हैं। और फिर एक दूसरा जो मसला हमें दरपेश रहता है वो ये है कि हमारी मादरी ज़ुबान कुछ और है, हमारी नेशनल लैंग्वेज कुछ और है। ये किसी भी सूबे किसी भी इलाके में चले जाएं, ये एक चैलेंज भी होता है। और फिर उसके ऊपर एक तीसरा ये है कि कहने को सरकारी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, लेकिन उर्दू में सरकारी ख़त व किताबत नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता। सो एक हमें एक तीसरी लैंग्वेज के साथ भी हमारा साबका जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है पढ़ता रहता है। सो हमसे ज़्यादा ये जो ट्रांसलेशन की अहमियत है कुछ शायद ही कोई और कौम बेहतर समझ सकती हो, लेकिन इसके बावजूद इतनी अहमियत और इतनी इसकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत के बावजूद समहाउ हमने इसको अपने लिए आसान नहीं किया, सहल नहीं किया, इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा उस तरह से नहीं बनाया जिस तरह से कि हमें बनाना चाहिए था। आज का दिन इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करता है कि हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के साथ कनेक्ट करने की, उनके साथ जुड़ने की, उनको समझने की और उन में जो बातें कही जा रही हैं उनको समझ पाने की अपनी एबिलिटी के ऊपर काम करें। सो आज इस हवाले से मैंने जिन लोगों को मदऊ किया, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस एरिया में बहुत काम किया हुआ है, इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इनकी बड़ी तसानीफ़ हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जामी असगर जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो हैं ये PhD की है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, और लिंग्विस्टिक्स और पोइट्री ऑफ अल्लामा इकबाल जो है इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और आपके साथ जो हैं डॉक्टर लुबना फ़राह तशरीफ़ रखती हैं। अगर आपको याद हो तो PTV का वो दौर जिसमें कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में ख़बरें लाजमी पढ़ी जाती थी, तो एक अरबी में भी ख़बरनामा होता था, तो वो जो है वो लुबना पढ़ा करती थी, शाइस्ता ज़ैद अंग्रेज़ी पढ़ा करती थी, लुबना जो है वो अरबी पढ़ा करती थी, एक और खातून होती थी जो कश्मीरी ख़बरें भी पढ़ती थी। तो मुख्तलिफ ऐसे लोग थे, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर लुबना जो हैं ये अरबिक ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटर भी हैं। ऑफिशियली जितने डेलीगेशंस आते हैं उसमें इन्होंने ट्रांसलेटर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए हुए हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर जनाब साजिद हसन साहब। साजिद हसन जो है ये चाइनीज़ ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर हैं, और आपको पता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज ऑफ द डे है। आजकल तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सो आपको इस लैंग्वेज पे कमांड हासिल है। डॉक्टर ग़ुलाम अली साहब जो हैं ये PhD ट्रांसलेशन स्टडीज़ इन्होंने और तर्जुमे की बेशुमार किताबें जो हैं वो इन्होंने की हैं। आज हम इस हवाले से इनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर जामी साहब बीइंग डीन फैकल्टी एंड हेड ऑफ जिसे कहते हैं लैंग्वेजेस एट नमल, सो मुझे बताइएगा सर कि आज के दिन की अहमियत क्या है। मैंने तो अपने तौर पे इसको बयान करने की कोशिश की, लेकिन आलमी यौम तर्जुमा क्या हमें याद दिलाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक नहायत अहम मौजू और ऐसा मौजू जिसके बारे में हमारे यहाँ एहसास और इदराक नहीं पाया जाता, उस पे आपने मदऊ किया हम सबको। तर्जुमा अगर आप देखें तो मुख्तसर तरीन अल्फाज में सकाफ़तों के दरमियान और तहज़ीबों के दरमियान और नस्लों के दरमियान एक पुल का काम करता है। आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि तर्जमे को हमसे ज़्यादा कोई दूसरी कौम नहीं जानती, तो मेरे ख्याल है काश ये दुरुस्त होता कि हमारा डायलेमा ये है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हम ज़ुबानों के दरमियान जीते हैं। हर इंसान ज़ुबानों के दरमियान जीता है। वो ज़ुबानों को अपना माखज़ बनाता है, अपनी टेरिटरी को डिटरमिन करता है, उसमें रहता है। लेकिन हम शायद अपनी सिमत का तयन नहीं कर पाए कि हमने ज़ुबानों के हवाले से कौन सी पॉलिसी या किस सिमत का इंतखाब करना है। तर्जमे के हवाले से हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो एहसास या वो इदराक नहीं पाया जाता कि तर्जमा मसलन हम पढ़ाते भी हैं स्कूलों में, तो आपको पता है स्कूलों कॉलेजों में हमारा जो रवायती तरीक़ाकार है वो सारे का सारा तर्जमे के ऊपर उसकी बुनियाद है। लेकिन वो भी इंतहाई मसनूई और सियाक़ो सबाक़ से हट के हम पढ़ाते हैं। और हमारा जो अलमिया है इस वक्त बहसीयत कौम वो ये है कि हम किसी एक ज़ुबान में मरबूत अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक बेहंगम किस्म की कोड स्विचिंग है वो हमें करनी पड़ती है। तर्जमे की सबसे बड़ी अहमियत अगर हम अपने हवाले से देखें वो ये है कि जिस तरह हमारा मुल्क जो है मुख्तलिफ़ अकाइयों पर मुश्तमिल है, इन अकाइयों के दरमियान उर्दू ज़ुबान का जब इंतखाब किया गया तो कायद आज़म ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था लिंगुआ फ्रैंका, कि ये एक राब्ते की ज़ुबान है।
تو جس طرح ہر قوم کو ایک رابطے کی زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اس رابطے کی زبان کو آپ ایک گاڑی سے تشبیہ دیں اور ترجمے کو آپ ایک سڑک یا ایک ٹریک سے تشبیہ دیں، کیونکہ بغیر ترجمے کے کوئی بھی جو زبان ہے وہ رابطے کی زبان کے طور پہ کام نہیں کر سکتی۔ لا محالہ اس زبان نے دوسری زبانوں کے ساتھ اشتراک کرنا ہے، دوسری زبانوں کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، وہاں اس کو ہر قدم کے اوپر ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ڈاکٹر جامی نے، لیکن ڈاکٹر لبنہ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں عربی جو ہے وہ کلاس 8 تک شاید لازم تھی کہ پڑھائی جاتی تھی، اور شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو وہ جو عربی کی گردانیں تھیں، اور تو اس نے بڑی حد تک آج بھی قرآن پاک کی فہم میں وہ جو تھوڑی بہت نالج تھا اس نے امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ اب جیسے میں، آپ تو عربک میں ماشاءاللہ سے اتھارٹی ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک کتاب جس کو سمجھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کا ہمیں حکم ہے، ہم اسے سمجھتے ہی نہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اور تراجم جو ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے، دا میننگ، دا ایکچوئل میننگ جو کہ وہاں پہ جس طرح سے اس کی خوبصورتی بیان ہے۔ ہمیں اسپیشلی اسٹارٹ کرتے ہوئے جب ہم کچھ چیز ترجمہ کرتے ہیں کسی بھی زبان سے، عربک سے اردو انگلش، جیسے اگر ہم اس کے پاس جو ایگزامپل اگر لے لیتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، ہم نے اس کو انگلش سے کرنا ہے، اردو کرنا ہے، کیونکہ ہماری تو عربی میں ہی قرآن لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ سب سے بڑی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی میں نے جو سارے اپنی جو پبلیکیشنز کا ایشوز یہی لکھا تھا ترجمہ کرتے ہوئے، قرآن ہی اسپیشلی جو میں نے لکھے ہیں اس میں یہی لکھا ہے، یہاں پہ مطلب اتنی سی آیت لیں، اس کا جب 8-9 ٹرانسلیٹرز کی دیکھی تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ کی کچھ ہوئی ہے، تو وہاں کی کچھ کا کچھ، اب سمپلی ایک عربی لفظ ہے افرشو اسنانی، فرشہ کو ترجمہ کریں گے، فرش کا مطلب جھاڑو دے دینا، اسنان کا مطلب دانت، اب جب ہم اس کی ٹرانسلیٹ کر دیں گے دانتوں کا جھاڑو کر رہا ہوں، اردو بن جائے گی، اب وہاں پہ وہ دیکھیں وہ اردو میں کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ اب ہمیں جب ٹرانسلیٹ کرنی ہے اس کو، تو ہمیں اس کو اس وقت ہم نے اردو میں کیا مطلب دانت صاف کر رہا ہوں، کیونکہ افرش الاسنان کا مطلب فرش ہے، افرش جھاڑو کر دیا، اسنان کا ترجمہ کر دیا دانت کا جھاڑو کر دیا، وہ پھر اسی طرح پھر یہ سارا، اسی لیے میں نے جو سارا کیا یہیں پر جو تھیسس پر بھی میں نے اسپیشل یہ کیا کہ جب ہمارے پاس مجھے کیونکہ اس وقت یہاں پہ جب میں 2008 میں جب پی ایچ ڈی کے وقت بہت پرابلم یہ تھی کہ کچھ کرتے ہوئے آپ کو عربک سے اردو میں کیا ایشوز تھے، میں نے بہت محنتیں کر کے میں نے اپروو کروا دیا، مجھے الاؤ کر دیا لکھنے کے لیے، تو وہاں پہ یہی جو پرابلمس ہوئی تھیں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، قصص جو تھیں عربک اور اردو میں کمپیریزن میں کیا ڈفرینسز آئی ہیں، وہ تو اس میں پھر ساری ہم نے شو کیسے کی کہ وہاں سے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہمیں کیا پرابلمز آ گئیں، خاص کر ابھی جب ریسنٹلی میں نے جو 2-4 ڈراماز جو تھے وہ اردو سے عربک کیے، وہاں پہ جب ہم نے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ ہم نے دیکھیں گے پہلے جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کچھ نکل آتا ہے، پھر ہم اس کو جب اصل میں دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہم چینج کر دیتے ہیں کہ اس کی ایکچولی ورڈنگ لینگویج کیسے چینج ہو جاتی ہے، صحیح، وہ جیسے نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں نا اگر اس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، میں اور میری محبوب کی آج شام کو بہت پیاری ملاقات ہوگی، اب اس کی جب انگلش ٹرانسلیٹ کریں گے تو آئی ول ناٹ میٹ مائی لور ان دا سن ڈے، کیوں سن ڈے وہاں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ انگلش کے لیے دھوپ ہوتی ہے، اردو کے لیے تو دھوپ میں ہے اللہ دھوپ والی ٹرانسلیشن آ جائے گی، تو اس لیے وہاں پہ ہمیں وہ چینج کرنی پڑ جاتی ہے، یعنی ہمیں مانوی جو اس کے وہ ہیں اس سے نکل کر وہ تب ہمارے لیے، تاکہ جو ہمارے پاس جو ریڈر ہوگا اس کو سمجھ آئے کہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کو وہ سمجھ آ جائے گا، تبھی یعنی کہ جب میں نے خاص کر جو ریسنٹلی 7-8 بکس فلسطین کی کہانی اور وغیرہ کہانیاں جو کی ہیں وہی کرتے ہوئے کہ کیا ایشوز ہو جاتے ہیں، آپ ڈائریکٹ کریں تو اسے کیسے چینجز آ جاتی ہیں، پھر آپ جب اردو کی کرتے ہوئے وہاں سے میں نے کیسے ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اور کیسے چینج ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ سب لوگ اس سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں کہ ایک مانوی اس کے جو لفظی معنی ہیں
اور ایک وہ ہے جو کہ اس کا ایکچولی مفہوم ہے. بالکل. تو لفظی ترجمے میں مفہوم نہ کل ہو جائے اور مفہوم کے بیان میں کہیں لفظی جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے. سو یہ ایک بڑی ڈیلیکیسی ہے جس کے خیال کے ساتھ تراجم جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. آپ بھی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غلام علی صاحب اسی طرف ابھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اشارہ کر رہے تھے. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کیوں جڑے تھے یہ مطلب ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے ساتھ؟ میڈم بہت شکریہ. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں تو اس سے جتنا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کو پرسیو کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق صرف اور صرف زبان اور ترجمے اور متن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قومیت کے ساتھ ہے، ہماری شناخت کے ساتھ ہے، ہماری تاریخ کے ساتھ ہے. تو اس کا بہت ہی ایک وسیع کینوس بنتا ہے علوم ترجمہ کا. ایک تو ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترجمہ اور علوم ترجمہ یہ دونوں چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. ترجمہ جو ہے یہ ایک عمل تک محدود ہے، اور جو علوم ترجمہ ہے یہ ایک شعبہ علم ہے. اور شعبہ علم سے مراد میری یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی انٹریکیسیز ہیں اور اتنی کمپلیکیشنز ہیں، جیسے ڈاکٹر جامی صاحب نے ابھی ڈسکس کیا، ڈاکٹر لبنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ زبان اور زبان کا جو کانٹیکس ہے، متن اور تناظر، ان کے درمیان جو رشتہ ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ رشتہ ہے. تو ہم سارا فوکس اپنا متن پہ رکھتے ہیں، حالانکہ جو معنی ہیں وہ آپ کے تناظر اور کانٹیکس کے اندر ہیں، جس کی طرف ابھی آپ بھی اشارہ کر رہی تھیں. تو اتنی سارے اس کے اندر عوامل ہوتے ہیں میننگ میکنگ پروسیس کے اندر کہ ان کو ایک عام آدمی، ایک عام بولنے والا اس سے مکمل طور پہ آشنا نہیں ہو سکتا، جس کے لیے یقینی طور پہ ہمیں اس کے متعلق جتنے بھی علوم ہیں، دیگر علوم ہیں زبان سے ہٹ کے جو ان پس منظر کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کی آشنائی بھی، شناسائی بھی، بلکہ اس کے اوپر دسترس چاہیے، جو علوم ترجمہ فراہم کرنے کے لیے بڑھ کے آگے آیا. تو اس کے لیے علوم ترجمہ علیحدہ سے شعبہ علم ترتیب پایا پوری دنیا میں 1980s کے اندر، اور گلوبلائزیشن میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا، ملٹی کلچرلزم کے اندر، اس کی مینجمنٹ کے اندر، اور ابھی بھی جو پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے اس کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کا کردار میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں ٹرانسلیشن سٹڈیز کی یہ سگنیفیکینس ہو جو پاکستان میں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک جن کا کلونیل ایکسپیرینس ہے، ان کے ہاں ترجمے نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. یہ طاقت کے ہاتھ میں بھی کھیلا اور یہ طاقت کو رسپانس کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا. کلونیل ٹائم میں بھی اس کو ایڈیولوجیکل اسٹیٹ آپریٹرز کے طور پہ استعمال کیا گیا. فورٹ ولیم کالج جب بنا تو فورٹ ولیم کالج کی جان ہی ترجمہ تھا، اور لوگوں کو مینٹلی کالونائز کرنے کے لیے اس کو ایڈیولوجیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اور اسی ایڈیولوجیکل ٹول کے ذریعے پھر جو فزیکل آپریٹرز تھے ان کو لبریکیٹ کیا گیا. جتنے بھی ان کے اسٹیٹ آپریٹرز تھے، جتنے بھی ان کے گورنرز تھے، وہ ترجمہ کے پروسیس سے گزرتے تھے اور لوکل آئیڈیالوجیز کو انکلکیٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ گورنرز کے لیے بھیجے جاتے تھے. تو ایک تو یہ حصہ ہے اس کا ترجمے کا. لیکن جب پاکستان میں آتے ہیں تو، یا ایسے تمام ممالک جن کا کلونیل ایکسپیرینس ہے، تو وہاں ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نالج ٹرانسمیشن کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا ہے. اپنی جو لینگویجز ہیں جو کلونیلزم نے ڈینٹ کی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے ری وائٹلائز بھی کرنا ہے. پاکستان کے اندر اب تقریباً 70 کے قریب زبانیں ہیں، جن میں تقریباً ساری کی ساری انڈر ریسورس لینگویجز ہیں. انڈر ریسورس کا مطلب کیا ہے؟ انڈر ریسورس سے دے آر ناٹ ٹیکنالوجیکلی اکوپڈ. ان کی لکھنے کے رسم الخط موجود نہیں ہیں یا چیزیں نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ٹیکنالوجیکلی اکوپڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر سپورٹڈ نہیں کہہ سکتے ان کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طرح سے دنیا کی بڑی زبانیں ہیں جن کے اندر سائنس، فلسفہ اور علم کی دوسری جہتیں جو ہیں وہ شامل ہیں، ہمارے ہاں اگر دیکھیں گے پنجابی، سندھی، بلوچی کے اندر فلسفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی، ان کے علوم جو ہیں وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکے. صحیح. ٹھیک ہے. اسپیسیفکلی آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہماری زبانیں جو ہیں اس کے ساتھ اس طریقے سے اکوپڈ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے جو تہذیبیں ہیں، جو مذاہب ہیں، جو معاشرے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ زبان جو ہے اس کو صرف اور صرف لسانی جو حدود ہیں ان کے اندر مقید نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بہت باہر جا کے کھیلتی ہے. ٹھیک. اس کا ایک اپنا یونیورس آف ڈسکورس ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، یہ وہاں رہتی ہے، ہم اس کو الفاظ میں ڈھونڈتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے جو کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں ان کی سمجھ کے لیے، ان کی جانکاری کے لیے ہمیں
ٹرانسلیشن اسٹڈی اسکالرس کی ضرورت ہے, مترجم کی ضرورت نہیں ہے. مترجمین جو ہیں وہ سطحی طور پہ تو دیکھ سکتے ہیں, یہ تمام کے لیے جنرل بات نہیں ہے, بہت سارے اچھے ٹرانسلیٹرز بھی موجود ہیں, لیکن آج کی دنیا کے اندر جس میں کاسمولوجیکل چینجز اور پولیٹیکل انٹرونشنز کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوب بن گئی ہے, تو ڈائیورس پرسپیکٹیوز آتے ہیں انٹر ہیومن کمیونیکیشن میں. بالکل صحیح. تو اس لیے علوم ترجمہ کا کردار ان جنرل اور پاکستان کے اندر جو ہماری لنگوسٹک سچویشن ہے جس میں 70 زبانیں ہیں اور وہ انڈر ریسورسڈ ہیں جن کو ریوائٹلائز کرنے کی ضرورت ہے, انرچ کرنے کی ضرورت ہے, تو آج کے دن علوم ترجمہ پاکستان میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. بالکل صحیح. اچھا اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ساجد صاحب آپ سے. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ آج کل کے دور کی جیسے ایک زمانے میں انگریزی سیکھنا جو ہے بڑا ضروری تھا, اب چائنا بیکمنگ دا سپر پاور اور بی اے سپر پاور, تو اس اب یہ لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جیسے ہم آج انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے کے حوالے سے, ورلڈ ٹرانسلیشن ڈے کے حوالے سے بات کریں, آپ نے جب یہ چائنیز سیکھی تھی یا آپ کا یہ سارا پروسیس جو تھا یہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. تو چائنیز لینگویج دنیا کی, اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈرن لینگویجز میں شمار ہوتی ہے اور بڑی سمارٹ قسم کی لینگویج ہے. تو یہ بھی وجہ ہوگا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے آبادی کا بہت سارا ایک پورشن چائنیز لینگویج بولتا ہے. اب چائنا کی خود آبادی آپ دیکھ لیں, ان کی جو آبادی اور باقی بارڈرنگ کنٹری جو 17 ہے پلس پاکستان ہو گیا, یہ اس طرح کے جو ہم سارے سیکھنے کے بعد چائنیز بولتے ہیں, یہ تقریباً 1.7 بلین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی آبادی کا چائنیز بولتے ہیں. تو چائنیز ایک پکٹوریل لینگویج ہے جو ہماری تمام الفابیٹک لینگویج سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اس میں وہ نظر آتا ہے کہ اب ہر چیز کی پکچر کیسے بنائی جائے گی. لیکن یہ پکچر اس طرح کا ایک رخ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی سورج بنانا ہے تو آپ سورج بنائیں, آپ نے بندہ بنانا ہے تو بندہ بنائیں. یہ ایک اسپیکٹ ہے کریکٹر کا, چونکہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا, ہم ان کو چائنیز کی جو رائٹنگ ہے اس کو بولتے ہیں کریکٹرز. تو وہ کریکٹر ہیں وہ 3-4 چیزوں کا مجموعہ ہوتے ہیں, اس میں ریڈیکلز ہوتے ہیں, اس میں ساؤنڈز ہوتی ہیں, تو ان سے مل کے یہ لکھے جاتے ہیں. کچھ ایک معنی دیتا ہے, کچھ ایک آواز دیتا ہے, تو وہ ابھی کل ملا کے تقریباً کچھ 6 ان کی ٹائپس ہو گئی ہیں. لیکن میں آپ کو جرنی جاننا چاہ رہی ہوں جی کہ آپ کا اس لینگویج سے کا انتخاب اور اس سے جڑنا جو ہے یہ کیوں تھا؟ بس یہ تو ایک تھوڑا سا دوسروں سے مختلف, کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت میتھ والے بہت زیادہ لوگ تھے. میتھ پڑھو, ٹیوشن پڑھانی ہے اور لیکچرر بن جانا ہے, یہ ہے. اس کے بعد آئی ٹی کا, کمپیوٹر کا یہ دور ہوا, اس طرف کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے 2006 میں چائنیز لینگویج میں ایڈمیشن لیا سرٹیفکیٹ کورس میں, اور پھر اس کو آگے پڑھتے پڑھتے تقریباً 3 سال میں نے کی. اس کے بعد اسی میں ماسٹر کیا. اسی کے بعد میں نے پھر نمبل میں پڑھایا بھی, ساتھ دوسری یونیورسٹی میں پڑھایا, او پی ایف میں بھی آپ یہ پڑھایا. چاہتے تھے کہ ایک مختلف جو راستہ مختلف جو ہے نا دوسروں سے جس ہو, پہ کم لوگ ابھی تک ہیں, بالکل اس میں نہیں ہے. تو اس لیے میں پھر سوسائٹی کے اندر اس شعبے کے اندر جلدی سے وہ کلک کر گیا اور اچھے انداز میں کلک کر گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چائنیز لینگویج جس طرح ایک ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. شروع میں تھوڑی سی ایک سٹرگل ہے کہ آپ کو ایک چیز ڈفرینٹ لگتی ہے تو آپ نے اس پہ کمانڈ حاصل کیسے کرنی ہے. بچے ہمارے سمجھتے ہیں کہ شاید رٹا ہے یا کوئی اس طرح کا, تو وہ شروع میں ہے. اس کے بعد آپ لاجیکل بن جاتے ہیں. اب اس لینگویج کو سکھانے کے لیے چائنیز نے 1956 میں ایک سٹائل اپنایا جسے ہم بولتے ہیں فینین, یعنی یہی ہمارے جو حروف ہیں اے بی سی الف با تا سا, یہ ان کو ملا کے سیکھنے کا ایک طریقہ جو ہے نا وہ ایجاد کیا. فینین اسے بولتے ہیں. فینین ایک گیٹ وے ہے. اس گیٹ وے کے تھرو آپ ان کریکٹرز میں جاتے ہیں. ایکچوئل لینگویج تو وہی ہے جو تصویریں ہیں, لیکن ان گیٹ وے کے تھرو آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو جب چائنا اوپن نہیں تھا اس وقت تک یہ مشکلات تھیں, لیکن 1980 کے بعد 1956 کے بعد جب ان کا معاشی انقلاب خائفنگ ہوا تو آہستہ آہستہ پھر اس پہ بہت زیادہ زور ہوا, اور ٹرانسلیشن اب دنیا کے جو علوم ہیں وہ سارے کے سارے چائنا میں اس کو بہت زیادہ اس پہ تراجم ہوئی ہیں. اور چائنیز کی جو لٹریچر ہے اب وہ بھی دنیا سے باہر نکلتا, مطلب اس میں ٹرانسلیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے. تو یہ ایک آسان زبان ہے, اس میں صرف بچوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے اور تاکہ وہ اس کو مزید, اور اس دور کے اندر ہمارے پاکستانی ابھی جو پریویلنگ سچویشن ہے, سی پیک ہے, چائنا کے ساتھ بزنس انٹریکشن ہو رہا ہے, اس طرح کے اور مواقع آ رہے ہیں کہ ہماری قوم اس قوم کے ساتھ, چونکہ ویسے ایشیا کے ہیں, ایک لینگویج بیریئر تھا, تو اس کو سیکھنے کے بعد ہم یہ بیریئر جو ہے نا وہ ایک برج کے طور پہ ہم کام کر سکتے ہیں, لوگوں کو اور مزید قریب لانے میں
ہم جو ہے نا ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل ہم کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کے اوپر لیکن ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. और मिल के गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए